चले जाओ, जैसे खुदा की इत्तिबा और खुदा के खुल्क का मजहर बन गया हूं, बनते चले जाओ। जैसे अपनी अपनी सिफात को खुदा की सिफतों में रंगता हूं, रंगते चले जाओ। जैसे देखो कि मैं अपनी जिंदगी के रोजो शब उसको मनाने के लिए जैसे जैसे वक्फ करता हूं, जैसे पाओ करते चले जाओ। तो हाजरीन गरामी, तो ये मकसद है इंसान का कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी बजा लाए, और फिर उस बंदगी को बजा लाने का तरीका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान फरमा दिया। क्या? कि जैसे जैसे मुझे देखो करते चले जाओ। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, इसे सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत फरमाया है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब यही जिंदगी के मकसद पर बात हो रही है कि उधर कुरान ने कहा कि खुदा की बंदगी बजा लाना जिन्नो इंस की जिंदगी का मकसद है। अब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी आगे तशरीह फरमा रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो काम करो जिससे मेरी मारिफत नसीब हो जाए। यह हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मखलूक से मुखातिब होता है कि हर काम दुरुस्त है, मगर वो काम करो जिससे जीते जी खुदा की मारिफत नसीब हो जाए। इंसान जीता चला जाता है, कोई 60 साल जीता है, कोई 70 साल की जिंदगी जीता है, कोई 80 बरस की जिंदगी जीता है, उसको अपनी मारिफत कुल नसीब नहीं हो सकती, चे जाए कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत का दावा करे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रास्ता कुरान मजीद ने दिखाया, रास्ता कुरान मजीद दिखाता है, मंजिल की तरफ इशारा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते हैं। जैसे कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, ये नहीं बताया कि कैसे पढ़ो, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे पढ़ो। इसी तरह कुरान ने बताया कि ये अमल ऐसे करो, वो अमल ऐसे करो, अमल के मुताल्लिक बता दिया, लेकिन कैसे करो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलीका सिखा दिया। इसी तरह कुरान ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद खुदा की बंदगी की बजावरी है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी की बजावरी है, तो मंजिल की तरफ इशारा मैं करता हूं। जब तुम खुदा की बंदगी करोगे तो तुम्हें खुदा की मारिफत नसीब हो जाएगी, वो तुम्हारी मंजिल है। क्योंकि इस दुनिया में आने से पहले वो वादाए अलस्त, जब तमाम अरवा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रहा करती थी, उसके नूर में पलती थी, फैज़याब होती थी, सैराब होती थी, मुनव्वर होती थी, वो दौर था जब हर रूह खुदा की बारगाह में उसकी ज़ियारत से मुस्तफीद होती थी, उसके अनवार की तजल्लियात उन अनवार पर पड़ती रहती थी, उनसे फैज़याब होती थी, उन्हें हर बात याद थी। मगर जब इस रूह को इस जिस्म के पिंजरे में डाल दिया, जब इस मट्टी के बने जिस्म के पिंजरे में डाल दिया, फिर ये इंसानी रूह हर वादा भूल गई, खुदा की बारगाह में होना भूल गई, खुदा की बारगाह से अनवार की तजल्लियात भूल गई, खुदा की बारगाह के फयूजात भूल गई, उसका करम भूल गई, उसके इनामात भूल गई, उसका इकराम भूल गई। गत ये रूह इस दुनिया में आकर इस दुनिया की हो गई। अब इस रूह और इंसान का कमाल क्या है? वो कमाल ये है कि खुदा ने इस रूह को दुनिया में भेजकर आजमाया कि वहां थे तो सब याद था, अब यहां रहकर बताओ कितना याद है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी, फरमाया मेरे कहने पर चलते जाओ तो आजमाइश पर पूरे उतरोगे। जो जो तुम्हें याद था, तुम्हारी बंदगी का कमाल ये है कि अब इस दुनिया से वापस रुखसत होने से पहले खुदा ने जो सबक याद करवाया था, वो इस दुनिया से जाने से पहले खुदा को सुना देना। वो क्या है कि खुदा की मारिफत नसीब हो जाए और इंसान कह उठे कि मौला लब्बैक, हाँ जो तूने पैगाम याद करवाया था याद आ गया है, तेरी बारगाह में आने से पहले याद आ गया है। सुन ले, जो याद करवाया था अब याद है।
روح کی زبان بھی جسم کی زبان بھی یک زباں ہو کر کہہ اٹھے کہ ہاں مولا تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ بس ایک سبق جو تو نے اپنی محبت کا سکھایا تھا، وہ ایک جام جو تو نے اپنی محبت کا پلایا تھا، آج اس سبق بھی یاد آ گیا، اس جام کی لذت بھی یاد آ گئی۔ جب جانے سے پہلے اس کی روح اور انسان اس کمال کو پہنچ جائے تو اس کو اس کی زندگی کا مقصد مل گیا، خدا کی بندگی کا سلیقہ آ گیا۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے جب انسان کو تخلیق فرمایا تو فرشتوں نے کیا کہا کہ مولا یہ تو دنیا میں فتنہ فساد کرے گا، یہ تو خون ریزی کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا، خود بھی دور بھٹکے گا، اوروں کو بھی دور بھٹکائے گا، پھر تو اس انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اس بات کے کہنے میں خدا کی محبت پوشیدہ تھی۔ وہ کیا کہ خدا کو اپنی بنائی ہوئی مخلوق پر بہت بھروسہ ہے، بہت مان ہے۔ اس نے بڑے مان اور بڑے بھروسے سے کہا تھا، نہیں میرے فرشتوں، یہ میرا بنایا ہوا بندہ میرا مان، میرا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اس کو میں نے بنایا ہے، دیر سویر اس کو بات یاد آ جائے گی، میرا بنایا ہوا بندہ ہے نا، میری طرف لوٹ آئے گا۔ بڑے مان سے خدا نے یہ کہا تھا، بڑے بھروسے سے کہا تھا۔ پر حاضرین گرامی، آج کیا ہوا کہ ہم نے اللہ رب العزت کے اس مان اور بھروسے کو شرمندہ کر دیا، جس مان سے اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا۔ آج اس بھروسے کو شرمندہ کر دیا۔ اس نے جو جو حکم ہمیں دیا ہم نے اسی کی نافرمانی کی، جو جو کام کہا بس ہم نے وہی نہیں کیا، باقی ہر شے کرتے چلے گئے۔ جو سبق یاد کرایا بس وہی سبق بھول گئے، دنیا کا ہر سبق یاد رکھ لیا، ایک اس کا سبق بھول گئے۔ جو جام پلایا آج دنیا کی ہر لذت یاد ہے، ایک یار کے کلام کی لذت یاد نہیں ہے، ایک اس کی محبت کے جام کی لذت یاد نہیں ہے، آج اس کی تجلیات کی لذت یاد نہیں ہے، بس اس کے انوار کی لذت یاد نہیں ہے۔ آج آنکھ ہر رنگ پہچانتی ہے، بس اس کے نور کا رنگ نہیں پہچانتی۔ آج زبان ہر شے کہتی ہے، بس ایک وہ کلام نہیں کہتی جو خدا سننا چاہتا ہے۔ ہر شے بھلا دی، اس کے مان، اس کے بھروسے کو نقصان پہنچایا، توڑ دیا، پھر بھی کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور بھروسہ فرمایا، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہونے والے ہر شخص کو اس نے حضور کی امت کے لیے چن لیا۔ یعنی حضور کی امت، کل کائنات تو بہت پیدا ہوئی نا، آج بھی دنیا 7 ارب کے قریب ہے، لیکن یہ کتنی فخر اور کتنے کرم کی بات ہے کہ ان 7 ارب لوگوں میں سے 1.5 ارب کو اس نے اپنے محبوب کے لیے چنا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ حضور کے امتی چنیدہ لوگوں میں سے ہے، چنے گئے لوگوں میں سے ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، پر ہم نے اپنا برتاؤ عاموں سے بھی عام کر لیا، اپنا اخلاق عام سے بھی گیا گزرا کر لیا۔ خدا نے پھر ایک اور کرم کر دیا اور حضور کا امتی بنایا، اتنا بڑا کرم کہ اپنے محبوب کی امت میں، وہ امت جس کے لیے اللہ رب العزت نے بہت انعامات عطا فرمائے، جس پر بہت سی اللہ رب العزت کی کرم اور نوازشیں ہوئیں، وہ امت
جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات بھی نہ بھولے تھے، وہ امت کہ جس کی آسانی کے لیے اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گو آپ کی امت آخر میں آئی ہے، لیکن محشر کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی کا عذاب ہوگا، تو آپ کی امت کو تکلیف نہ سہنی پڑے، ان کا حساب پہلے کر دوں گا۔ اتنے انعامات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس نے ان چنیدہ امت پر فرماتا رہا، ہم پھر اس کے بھروسے کو شرمندہ کرتے رہے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، بس کیے جاتے ہیں، اس کا مان توڑتے چلے جاتے ہیں، اس کے بھروسے کو شرمندہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری زندگی ایسی دنیا داری میں گم ہے کہ ہمیں کچھ سوچتا نہیں ہے، صرف مال سوچتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں فلاں کی گاڑی اچھی ہے تو میں گاڑی اچھی کر لوں، فلاں کا گھر اچھا ہے تو گھر اچھا کر لوں، فلاں کا لباس اچھا ہے تو لباس اچھا کر لوں۔ اس کی پرواہ نہیں ہے فلاں کا اخلاق اچھا ہے تو اخلاق اچھا کر لوں، فلاں کا دین میں علم زیادہ ہے تو علم زیادہ کر لوں، فلاں کا عمل زیادہ ہے تو عمل زیادہ کر لوں، فلاں کے دل میں تاجدار کائنات کی محبت زیادہ ہے تو محبت زیادہ کر لوں، فلاں سے خدا راضی زیادہ ہے تو میں اس کی رضا کا زیادہ طلبگار بن جاؤں۔ ان چیزوں میں مقابلہ نہیں ہے، بس ان چیزوں میں مقابلہ ہے جس سے خدا کو نفرت ہے، اس کو بٹورتے چلے جاتے ہیں، اس سامان کو اپنے دامن میں سمیٹتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ خدا کو کیا چاہیے ہے۔ آخرت سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور یہ دعویٰ ہے کہ سب ٹھیک ہے، سب خیر ہے۔ حاضرین گرامی، حدیث مبارکہ ہے کہ آخرت میں تو بس وہی ہے تمہارے لیے جو دنیا میں کماتے ہو۔ یہ بے جا کی امیدیں کس بات پر ہے؟ دنیا میں تو دنیا کمانے پر زندگی صرف کر دی ہے، اس آخرت کے لیے امید رکھ دی۔ حاضرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دور ایک آگ جلتی دیکھی تو اپنی زوجہ محترمہ سے کہنے لگے انی آنست نارا، کہ مجھے اس آگ سے انس محسوس ہوتا ہے۔ اب حاضرین گرامی، یہاں سے ایک سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کہ ہر مسلمان کے دل میں خواہش تو بہت ہے، نیک لوگوں کے تذکرے پڑھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، اولیاء اللہ کے احوال اقوال پڑھتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ کاش کہ یہ مجھے بھی نصیب ہو جائیں احوال، کاش میرے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت جگہ کر جائے۔ پر حضرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس آگ سے انس محسوس ہوا تھا۔ اگر بات فقط انس کو محسوس کر کے چھوڑ دینی ہوتی تو اللہ رب العزت سے ہم کلام نہ ہوتے۔ انہوں نے بات یہاں ختم نہ کی۔ اب جس وقت انہوں نے جلتی آگ دیکھی، اس وقت اندھیرا بھی تھا، ویرانہ بھی تھا، ساتھ میں اکیلی ان کی زوجہ محترمہ بھی تھیں، ہر ماحول دنیاوی اعتبار سے خلاف تھا۔ وہاں جنگلی جانور بھی آ سکتے تھے، اکیلے بھی تھے، کوئی ڈکیت بھی ہو سکتے تھے، جو مشکل چاہے سوچ لیں وہ ہو سکتی تھی، پر ارادہ پختہ کیا اور کہا کہ اے زوجہ مجھے جانے دے، ہو سکتا ہے تیرے لیے بھی وہاں سے کچھ لے کر آ جاؤں، کیونکہ مجھے اس آگ سے دل میں انس محسوس ہوتا ہے۔ میں اس انس کو فقط احساس تک نہیں رکھنا چاہتا، اس انس کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں۔